अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, लेकिन एक एस्पेक्ट जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए था नहीं कर पाए। अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, और अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं जो है वो उसके फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशन या फ़ाइनेंशियल इम्पैक्ट के हवाले से बात करनी है। जो दो खबरें उभर के सामने आई, एक तो ये थी कि $9 बिलियन के तकरीबन उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं। ये तो बात ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है? बुनियादी तौर पे अगर आपको याद हो, पिछली दफ़ा जब तालिबान की हुकूमत थी तो उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी जो अब सूरत हाल है। दुनिया भर के जो सेंट्रल रिज़र्व बैंक होते हैं, जिनको हम स्टेट बैंक भी कहते हैं, जिसको वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बैंक भी कहते हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना, वो जो हैं वो फेडरल रिज़र्व बैंक अमेरिका के अकाउंट होल्डर हैं, बाजगज़ार हैं। ठीक, हमारे सेंट्रल बैंक का जो है वो एक अकाउंट होता है सेंट्रल रिजर्व बैंक के अंदर, और हम उस अकाउंट के अंदर अपने डॉलर रखते हैं, हम सोना भी उनके पास रखते हैं। ठीक है, और ये कोई भी थन्ने खान मुल्क हो, सोना तो खैर शायद ममालिक अपना अपना रख लेते हों, लेकिन ये जो डॉलर के रिज़र्व जो होते हैं, और ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के जो रिज़र्व होते हैं, ये फेडरल रिज़र्व बैंक के पास ही पड़े होते हैं। तो इसलिए वो बड़ी कन्वीनियंट के साथ जब चाहता है, जिस मुल्क का टिबरी टाइट करना चाह रहा है या जिसको टाइट करना चाह रहा है, उसको फ्रीज, उसके एसेट्स को फ्रीज कर देता है। यूँ उसने पूरी दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है वो अपने हाथ में रखा हो। एक वो होगो शवेज का मुल्क जो है उसका, और एक ईरान का, इन दोनों के सेंट्रल बैंक जो हैं वो नहीं है। सूडान भी आता था इनके अंदर, लेकिन सूडान ने पिछले दिनों अपना कायम कर लिया, और अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी साहब ने जो सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि उन्होंने एक सेंट्रल बैंक कायम किया, जिसको हम स्टेट बैंक कह सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के स्टेट बैंक के बराबर का जो स्टेट बैंक वहाँ पे कायम था, उस स्टेट बैंक का ये वाला अकाउंट, ये वाली कनेक्टिविटी कायम कर दी, और यूँ उन्होंने $9 बिलियन जो है वो वहाँ पे फ्रीज़ कर दी। वैसे भी डॉलर अमेरिका का है, उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं पे भी रोक सकता है किसी की भी, नंबर वन। दूसरा ये कि IMF की तरफ से $450 मिलियन की किस्त आनी थी। $450 मिलियन तकरीबन $45 करोड़, कोई बड़ी रकम नहीं, आधा बिलियन डॉलर भी नहीं है। लेकिन ये IMF की तरफ से आने वाली कोई भी किस्त किसी मुल्क के लिए इस बात का सर्टिफिकेशन होती है कि यहाँ पे मामला ठीक चल रहा है। अगरचे अफ़गानिस्तान में करप्शन के बहुत बड़े बड़े झक्कड़ चल रहे थे, लेकिन IMF की चूँकि किस्त आ रही थी तो दुनिया को ये बावर कराने के लिए काफ़ी था कि IMF जो है अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे मामला इतने भी ख़राब नहीं हुए। ठीक है, अगरचे मामला बहुत ख़राब हो चुके हुए थे, अब जो है वो $450 मिलियन जो है वो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि दुनिया की नज़र के अंदर दुनिया का कोई भी अदारा, मालियाती अदारा जब लेन देन करने लगेगा तो वो ये देखेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। और बाय द वे ये 3 साल का पैकेज होता है। IMF जिस भी मुल्क के पास जाता है उसके पास 3 साल का पैकेज लेके जाता है, और 3 साल के अंदर कुछ रकम उसने डालनी होती है, और उसके खातों को ठीक ठुक करके वो रकम साथ साथ वापस भी निकालता जाता है, और यूँ उसके खाते ठीक करता है। ये खाते ठीक करने का मामला होता है। IMF किसी मुल्क को देता दिलाता कुछ नहीं है, उसके सिर्फ खाते जाके ठीक करता है कि अच्छा ये खाते में तुम्हारे ये शॉर्टफॉल है, इसमें हम पैसे डाल देते हैं, इस शॉर्टफॉल का पैसा लेट आएगा, ये इधर से आएगा, ये हम ले लेंगे। इस तरह के काम में कर रहा होता है। तो IMF ने जब वो किस्त रोकी तो इसका मतलब है कि दुनिया का हर वो मुल्क जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तकबिल के अंदर कोई भी डील करनी है, हर वो मुल्क, हर वो अदारा, हर वो फ़र्द, उसको कान होगा कि जनाब हालात वहाँ पे मालियाती हवाले से या अकाउंटिंग के हवाले से ख़राब हो गए हैं, लिहाजा अगर हम रकम देंगे तो कोई वापसी के ज़्यादा इम्कान नहीं है। तो लिहाजा ये $450 मिलियन का या $45 करोड़ का मामला नहीं है, ये मामला है ओवरऑल रेपुटेशन का। तो ये दो शौक जो थे, दो सदमे जो थे, ये उन्होंने पहुंचाए, और इसकी बाज़गश्त जो थी वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी सुनी गई कि जनाब आपने बगैर उनको मौका दिए ये उनको रगड़ा लगा दिया। अच्छा, दूसरी तरफ जो है अब फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान के मसाइल क्या हैं, इस हवाले से एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया पाकिस्तान की वफाकी काबीना को। ख़बर उसकी लेट आई, और हमने कहा कि चलिए लेट खबर के ऊपर ही बात कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो जब पिछली दफ़ा तालिबान आए थे तो उस वक्त उन्हें शदीद किस्म के क्राइसिस का सामना था, क्योंकि वो इंटरनल फ़ाइट के उससे पहले
جو روس کے خلاف لڑنے والے مجاہدین تھے، اور ان میں سے 2 بڑے کریکٹر تھے، وہ احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمت یار۔ گلبدین حکمت یار کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا مکہ اکارڈ کے تحت اور مکہ معاہدے کے تحت، اور نہیں جنیوا تو پہلے ہو گیا تھا، مکہ معاہدے کے تحت ان کو جناب وہاں پہ بنا دیا گیا تھا۔ جنیوا اکارڈ ہوا، اس کے نتیجے کے اندر ہم نے کہا جی ہم حکومت بنوا دیتے ہیں، ہم نے ان کو وزیر اعظم بنوا دیا، احمد شاہ مسعود کو وزیر دفاع بنا دیا۔ وزیر دفاع نے کہا میں تمہیں کیپٹل میں نہیں گھسنے دوں گا۔ وہ آ کے وہ پرلی طرف کیا ہے جی، وہ سروبی کے مقام کے اوپر بیٹھ گیا اور ڈیم شیم پہ قبضہ شبضہ کر کے اس نے جناب ادھر سے یہ داخل ہونے کی کوشش کرتا تو وہ اس پہ بمباری کرتا، اور یہ ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کرتا تو وہ اندر سے بھی بمباری کرتا اور سروبی سے بھی سپورٹ لے کے آ جاتا۔ عجیب ڈرامے باز آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے کے طور کے اوپر 3-4 سال چنگا کابل کا رگڑا نکلا، اور بچر آف کابل کے طور پہ حکمت یار صاحب معروف ہو گئے۔ آج کل وہ اپنی امیج بلڈنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں پاکستانی میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، شبھ باتیں کر رہے ہیں، کرنی چاہیے ان کو۔ اتنا ایک تو بندہ لرن کرتا ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لڑایا گیا تھا اس وقت مختلف فورسز کی طرف سے، اور پھر وہ ہو گیا کہ ہر گلی، ہر محلے اور ہر سڑک کے اوپر ایک وار لارڈ وجود میں آ گیا جس کو بتا دیے بغیر آپ گزر نہیں سکتے تھے۔ بتے تک بات رہتی تو ٹھیک تھی، پھر اس کے بعد پھر وہ خواتین کی عصمت دری، اور پھر وہاں سے آگے جب معاملہ گیا تو پھر اس کے خلاف طالبان ایک ریولوشن کے طور پہ، ایک ریئیکشن کے طور پہ ابھرے۔ تو یہ ریئیکشنری فورس تھی اس وقت، یہ انویژن فورس نہیں تھی، یہ فتح کرنے والی قوت نہیں تھی، یہ اس والی مینٹل کنڈیشن میں نہیں تھے جس وقت اب ہیں۔ اس وقت وہ ریئیکشنری فورس تھی۔ ریئیکشنری فورس پھر ریئیکشن کے اندر جب کام کرتی ہے تو وہ ریئیکشن کر رہی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی مستقبل کی، پلاننگ نہیں تھی ان کی۔ تو جب وہ آگے کابل ٹکرا گیا اور کابل ان کو ٹکر گیا تو اب انہیں سمجھ نہ آئے گا کابل چلانا کیسے۔ تو اس وقت ہی وہ صورتحال تھی۔ تو لہٰذا سینٹرل ریزرو بینک اور اس کا ریزرو بینک آف امریکہ کے ساتھ یا اسٹیٹ بینک آف افغانستان کا امریکہ کے ساتھ کوئی چکر وکر نہیں چل پایا۔ تو اس وقت برے حالات تھے، تو انہوں نے 2 ہم سے مدد مانگی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس گندم اس دفعہ فارغ پڑی ہوئی ہے، اور بائی دا وے وہ گندم بعد میں ضائع ہو گئی، اور پاکستان نے پولٹری کی انڈسٹری کو وہ گندم بیچی، وہ سڑ جاتی ہے نا گندم، اس کا رنگ بدل جاتا ہے وہ والا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، آپ ہمیں حکومتی طور پہ قرضہ دے دیں اور جیسے پیسے آئیں گے ہم آپ کو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ٹوٹلی طوطا چٹا رپلائی کیا۔ انکار کرنے والی ایک ہی پارٹی ہے، میں آپ کو وہ بعد میں بتاؤں۔ ہم نے طوطا چٹا جواب دیا کہ نہیں جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، پیسے لائیں اور لے جائیں۔ مجھے یاد ہے میں 1993 کے اندر سوڈان گیا، اور اس وقت حسن عمر البشیر جنرل صاحب وہ جو آج کل جیل میں ہیں، ان کا انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا۔ تو انہوں نے شکوہ کیا کہ دیکھیں ایران کے اوپر پابندیاں ہیں اور ایران کا تیل کوئی نہیں خریدتا، لیکن جب ہم ایران سے کہتے ہیں کہ ہمیں تیل دے دو تو کہتا ہارڈ۔ تو یہ ہوتا ہے ایسے مواقع کے اوپر کہ ملک جو ہیں وہ اپنے مفادات کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی طالبان شالبان کی مدد کوئی نہیں کی تھی اس وقت، ایسے ہی میرا مطلب ہے کہ وہ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ حقائق کو بری طرح مسخ بھی کر دیتے ہیں، نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں وہ اب جو بریفنگ ہوئی ہے، اس بریفنگ کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ بڑی تصریح کے ساتھ بتائی گئی کہ اس وقت افغانستان کے اندر ابھی تو 15 دن کا تو راشن موجود ہی ہوتا ہے نارملی، لیکن جو ہے زیادہ سے زیادہ 20-25 دن گزر جائیں گے، پھر وہاں پہ فوڈ کا کرائسس شروع ہو جائے گا۔ فوڈ وہاں پہ کیا ہے؟ فوڈ وہاں پہ گندم ہے۔ گندم پاکستان میں پہلے ہی شارٹ ہے، پاکستان 40 لاکھ ٹن 4 ملین ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ 40 لاکھ ٹن 4 لاکھ ٹن نہیں 40 لاکھ ٹن 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ ویژن چیک کریں، ہو سکتا ہے ان کو پہلے ہی ویژن ہو گیا ہوگا افغانستان کے اندر ایسا ہونے والا۔ افغانستان کی ٹوٹل ضروریات جو ہے وہ 4 لاکھ ٹن گندم تو نہیں ہے، وہ تو 8-10 لاکھ ٹن گندم ہے۔ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ جی گندم دے دیجئے، یا ہمیں مداخلت، یا ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں۔ اب ڈالرز ان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بڑے عرصے سے اپنے ہمسایہ ملک ایران کو یہ سہولت فراہم کرتا رہا ہے۔ جب اس کے اوپر اکنامک سینکشنز تھیں تو اس کی بہت ساری چیزیں کراچی کے راستے امپورٹ ہو کے تو انفارمل طریقے سے، انلیگل تو نہیں کہنا چاہیے، انفارمل طریقے سے وہ افغانستان چلی جاتی تھی۔ پاکستان کا فوڈ کا بل ہی نیچے نہیں آ پایا، حالانکہ ہم خود کفیل ہوتے تھے، لیکن ہمارا فوڈ کا بل نیچے نہیں آ رہا ہوتا تھا، اور خاص طور پہ وہ چیزیں
جو ایران میں کھائی جاتی ہیں ان کی امپورٹس جو تھیں وہ ہماری آسمان کو ٹچ کر رہی ہوتی تھیں. ہمارا تو وہ ایٹنگ ہیبٹ ہی نہیں تھی نا, لیکن ہم نظر انداز کرتے تھے اس لیے کہ چلیں ایک بھائی کی مدد ہو رہی ہے. تو اسی طرح کی نظر اندازی جو ہے وہ پاکستان ادھر بھی فرمائے, لیکن فرمائے گا نہیں. ٹھیک ہے, کیوں بلا؟ وہ جو کابینہ تھی نا مشرف صاحب کی, اس وقت اس میں بھی ایک بیماری تھی جس کا نام تھا داؤد کا لونڈا, یعنی کہ عبدالرزاق داؤد. اور عبدالرزاق داؤد صاحب نے اپنے کچھ پرانے خاندانی اور نظریاتی سکور سیٹل کرنے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم ان کو نہیں دیں گے. اور اب بھی انکار عبدالرزاق داؤد نہیں کیا کہ جناب ہم نے نہیں دینا ان کو, یہ اپنا ارینجمنٹ خود کریں. یہ جب تعصبات آ جاتے ہیں نا, ذاتی اور گروہی اور اس طرح کے تعصبات جو ہے وہ قومی فیصلوں پہ آ جاتے ہیں, تو پھر ملک کا حال لبنان جیسا ہوتا ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہیں تھوڑی سی عقل کو ہاتھ ماریں. لے تو انہوں نے جانا, ٹرانزٹ کی سہولت ان کو حاصل. اس وقت ان یوزڈ ڈالر جو ہے وہ ان کے پاس اتنے زیادہ ہاتھ چڑھے ہیں ان کے سارے, تو اب جہاز میں رکھ کے غنی یا دوستم نہیں لے جا سکتے تھے, تو وہاں پہ رہ گئے. اور یہ جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس سے کوئی 10 گنا بڑے کمرے ہیں جو کہ ان میں باقاعدہ بوریوں اور صندوقوں میں رکھے گئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک مسائل ہے. مسائل یہ ہیں کہ جب ان کو آپ ایک دفعہ پیکنگ میں سے نکال لیتے ہیں تو پھر ہوا کی آکسیجن کے ساتھ ان کا جو اس کے اندر ایسی انک استعمال ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, اور اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں کے اندر اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ ہے, وہ بھی ایجاد کر لیا ہوگا انہوں نے, تو وہ ڈالر جو ہے وہ یوٹیلائز ہوگا. پاکستان جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے, وہ اپنے مسائل پوری طرح حل کر لیں گے, کیونکہ یہ بہت سارے ڈالرز جو ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھے ہیں. ایک تصویر تو ہم نے جاری بھی کروا دی ہے, ویڈیو جاری کروائی ہے. تو مطلب وہ طالبان نے جاری کیا ہے, ہم کیوں کہیں گے, میرا مطلب ہے طالبان نے جاری کی ہے ویڈیو. اس کے اندر ایک فرش کے اوپر اتنا بڑا وہ ڈھیر لگا ہوا ہے ڈالرز کا, اور وہ اس میں سے نکال کے دکھاتے ہیں کہ اصلی والے ہیں. وہ تو ہو سکتا ہے اصلی والے ہوں, لیکن یہ جو یہ جو افغانیوں کو پیمنٹ کرتے رہے ہیں نا امریکن افغان وار لارڈ کو خاص طور پہ, یہ والے ڈالر تھے. اور یہ بڑی دیر سے اس کا غلغلہ ہم اہل پاکستان سنتے رہے ہیں کہ ایسے ڈالرز ہیں جن کے اندر ایسی سیاہی استعمال ہوئی ہے کہ جب تک تو اس کو ہوا نہیں لگے گی وہ سیل بند رہیں گے, اس وقت تک تو وہ اپنے اوریجنل کلر میں لیں گے. لیکن جیسے ہی ہوا لگنا شروع ہو جائے گی تو پھر وہ مشکل سے, کوئی کہتا 2 ہفتے کی گیم ہوتی ہے, کوئی کہتا 6 ہفتے کی گیم ہوتی ہے, 6 ہفتے میں وہ پھر سیاہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیمیکل وغیرہ چاہیے, اور اس کیمیکلس کے اندر سے اگر اس ڈالر کو ایسے ٹچ کر کے یا گیلا کر کے تو آپ سکھا لیں تو وہ پھر کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے, اس کا رنگ نہیں بدلتا. تو یہ والے ڈالر جو ہیں, اگر آپ زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں تو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن اگر آپ نے کہیں باہر بھیجنے کے لیے بچے کے لیے کوئی ڈالر والر لینے یا فزیکلی کیری کرنے کے لیے جن لوگوں نے لینے ہیں, تو دھیان رکھنا ہے آپ نے, آپ اس طرح کے کسی بھی ڈالر والے کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے, اس سے وہ کر لیں گے. سب سے بڑی ضرورت ان کی گندم کی ہوتی ہے. گندم اس وقت پاکستان میں سب سے سستی ہے, ہم نے اس خطے کے اندر سب سے سستی رکھی ہوئی ہے. اگر ہم اس گندم کی قیمت بڑھا دیں, سپورٹ پرائس بڑھا دیں, تو پھر وہ پرلی طرف سے کھینچ کے لے آئیں گے. قازقستان کے اندر دنیا کی ایکسپورٹیبل سرپلس بہت زیادہ پڑا ہوا ہے, تو وہ وہاں سے لے آئیں گے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ چینی ہوتی ہے. چینی والوں کی 5 گھی میں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں, اور ابھی فی الحال انڈینز جو ہیں وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بڑا دکھ لگا ہوا ہے کہ امریکنز نے ان کے ساتھ ہینڈ کر دیا ہے, اور جاتی دفعہ ان کو منہ بھی نہیں لگایا. اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ اتنے ناراض ہونے کے بعد کیا اب چائنا کے خلاف امریکہ کے دست و بازو بنیں گے؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل کے بیسیکلی چائنا اور تائیوان وہ پرلی طرف وہ برما شرما ہیں فار ایسٹ کی طرف سے چائنا کو گھیرنے کے لیے, اور اس کے اندر ایک امپورٹنٹ رول جو ہے انڈینز کا. تو جو افغانستان کے ساتھ افغانستان کے اندر انڈین کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے امریکہ کی طرف سے, اس کے بعد پھر ہم یہ تجزیہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ کیا پھر یہ وہی والا کام دوبارہ کرنے انڈین جائیں گے. اس کا تجزیہ کریں گے, الگ سے ایک ویلاگ کریں گے اس کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ والی صورتحال ہے. بیسک چیزیں انہیں, ایک میٹھا چاہیے, ایک وہ چاہیے, اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں سے خریدا کرتے ہیں. ایران نے بھی اپنا بارڈر کھول دیا, اور افغانیوں نے فی الحال
اپنے وہ والے جو اختلافات ہیں وہ نیچے کر لیے ہیں، جو پہلے ابھرے ہوئے تھے وہ نیچے کر لیے ہیں۔ ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ناؤ دے ہیو کم اینڈ دے آر ہیئر ٹو اسٹے، تو انہوں نے بھی فوری طور پہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کھول دی ہے۔ تو 50-60% اشیاء تو وہ ہیں جو افغانی جو ہیں وہ ایران اور پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ سے آ کے خریدتے ہیں، کیونکہ 8 کروڑ کے قریب آبادی ایران کی ہے، وہ 22 کروڑ کے قریب آبادی ہے، تو ہمارا جو اپنی آبادیوں کا ایک فلو ہوتا ہے اس میں جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس میں سے وہ اگر 2-2.5 کروڑ والی آبادی کے لوگ جو ہیں، اور پاکستان کے ساتھ 1.5-2 کروڑ ہی ہوں گے نا، تو وہ اگر لے جاتے ہیں آ کے یہاں سے، اور پھر ان کی پرچیزنگ پاور بھی لو ہے اور وہ کم پر کیپٹل لے کے جاتے ہوں گے، تو یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ صرف اس کو تھوڑا سا اگر پاکستان سٹریم لائن کر لے، اور وہ یہ ہے کہ آنا اور جانا اشیاء کا جو لوکل مارکیٹ سے جو خریدی جائے اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کر دیں۔ ویسے سٹریم لائن کریں گے تو گاندھی ڈالیں گے، لیکن وہ کر دیں تو وہ ہوگا۔ رزاق داؤد جو ہے، داؤد کے لونڈے کا ہاتھ پکڑا جانا چاہیے کہ وہ اس اہم موقع کے اوپر جو ہے وہ کو پھڑا ڈال کے نہ بیٹھ جائے، جس طرح وہ آج سے 25 سال پہلے ڈال کے بیٹھ گیا تھا۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔